बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। बात हो रही है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से क़ससुल अंबिया की ये सीरीज़ क़ससुल कुरान। हम जस्ता जस्ता आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने पहला प्रोग्राम पेश किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजू पर। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जलीलुल क़द्र बेटे पैगम्बर, वो पैगम्बर के जिनका जिक्र कुरान करीम में बहुत कसरत से आया, बड़े वाक़यात जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं। कल जो हमने बात की थी उसमें हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चंद बातें बयान फरमाई हमारे उलमा इकराम ने, उनमें एक आपका नसब, आपका ख़ानदानी पस मंज़र, आपके ज़माने के हालात व वाक़यात, फिर आपकी जो खुसूसियात, चंद खुसूसियात उन पर गुफ्तगू हुई, जैसे आपका क़ुव्वत फ़ैसला है, और फिर यह कि मंतक़ तैर पर बात की, यानी परिंदों से आपकी गुफ्तगू, आपको जिन, इंस और परिंदों पर, परिंद पर हुकूमत आपकी थी। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुआ भी मांगते हैं, और वो दुआ ये मांगते हैं कि अल्लाह मुझे वो हुकूमत दे, वो सल्तनत दे कि ऐसी सल्तनत कभी किसी को मयस्सर ही ना आए। एक नबी अपने लिए सल्तनत क्यों मांगता है? क्या ये सल्तनत मकसूद शरीयत है या मुआविन शरीयत? इस पर बात होगी और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। फिर कुछ बातें जो कुरान करीम में मज़कूर हैं कि आप एक कुछ घोड़ों का वाक़या, जब कल प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था तो हमने वहाँ बात की थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असर की नमाज का वक्त, तस्बीह का वक्त, इबादत का वक्त, आप घोड़ों को देखते हैं, उनका मुआयना करते हैं और सूरज डूब जाता है। सूरज डूब गया तो आपको ये इस बात का अफसोस हुआ कि ये वक्त अल्लाह की याद के लिए था। अब असर की नमाज का वक्त था, मगरिब का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, तो फिर क्या हुआ? फिर उसकी तफासिर सामने आई हैं कई, उस पर हम बात करेंगे कि क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को कत्ल कर दिया, या दीगर तफासिर में कौन कौन से बातें, कौन कौन से निकात उठाए गए हैं। हमारे उलमा कराम हमारी इल्मी कमी को दूर करते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, हम इनके एहसान मंद हैं। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब लाहौर में हमारे मुंतज़िर हैं। क़याम सुबह का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से होता है। शुक्रिया अनीक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। وآتينا داود زبورا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह क़ारी साहब।
خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں، جہاں اسلم راؤ صاحب ہمیں ان آیات کا ترجمہ بھی سنائیں گے اور آج کی حدیث بھی سنائیں گے۔ آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی، اب پتنگے اور جانور اس میں گرنے لگے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو عورتیں تھیں، ہر ایک کے پاس ایک لڑکا تھا، بھیڑیا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا، تو اس کے ساتھ والی کہنے لگی کہ تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ دوسری کہنے لگی کہ نہیں، بلکہ تیرا بچہ لے کر گیا ہے۔ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں، تو انہوں نے بڑی عورت کو بچہ دلا دیا کیونکہ اسی کے قبضے میں تھا، اور دوسری کوئی گواہ نہ لا سکی۔ پھر دونوں سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت بولی کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، ایسا نہ کرو، کیونکہ وہ اسی بڑی عورت کا بچہ ہے۔ پھر انہوں نے وہ بچہ چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ وہ پہچان گئے کہ یہی بچے کی اصل ماں ہے اور دوسری جھوٹی ہے۔ ماشاءاللہ اسلم راؤ صاحب، بہت اہم واقعہ، یہ بہت اہم روایت آپ نے بیان کی، اور اس روایت کو کل مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا اس پروگرام میں۔ قوت فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس پر مزید بات کریں گے ہم۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، تشریف فرمائے ہمارے ساتھ وہی پینل جو کل تھا، اور انشاءاللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس موضوع پر آپ دونوں حضرات تشریف لاتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم کسی حد تک احاطہ نہ کر لیں اتنے بڑے موضوع کا۔ ہم ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی تعلیمات کا مکمل احاطہ، مکمل گفتگو تقریباً ناممکن ہے، بلکہ مکمل ناممکن ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے وہ تمام گفتگو، تمام نکات سامنے آ سکتے ہیں جو اللہ کے میسنجر، آپ کے پیغمبر دنیا کے لیے لے کر آئے، اور قرآن کریم میں وہ تمام سلسلے اور تمام باتیں، تمام قصے موجود ہیں۔ تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، خواتین و حضرات پیام صبح کا بہت اہم نام، آپ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ مغرب اور مشرق دونوں پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ پروفیشن کے حوالے سے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن زندگی دین کے نام وقف کر دی۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور شاگرد خاص۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، کوئی اس کمپٹیشن کا سوال کا جواب جو کل ہم نے رکھا تھا اور آج کا سوال، کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا خواتین و حضرات کہ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا تھا؟ صحیح جواب کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، یہ ہجرت کے حوالے سے سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے قریب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر خوف کا اظہار فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسرا آپشن،
میرا رب ہمارے ساتھ ہے. تیسرا آپشن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر یاد آئی مجھے قرآن کریم کا یہ ٹکڑا آیت کا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم میں مذکور ہے، موجود ہے. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے، اپنا صحیح آپشن روانہ فرمائیے تاکہ جب قرآن اندازی ہو اس پروگرام کے آخر میں تو ایک پرچی نکلے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس پرچی پر آپ کا نام لکھا ہوا ہو. مفتی صاحب، کل جہاں تک ہم نے بات کی تھی اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے کل بات کی تھی وراثت کے حوالے سے، آپ نے سمجھایا تھا ہمیں کہ وراثت انبیاء کی کیا ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی وراثت ظاہر مالی وراثت نہیں ہو سکتی، وہ سلطنت کی وراثت اور نبوت کی وراثت، اس پر بات ہوئی، بہت ساری باتیں ہو چکی تھی. آج میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اور دعا کا آغاز ہو رہا ہے رب اغفر لی سے. وہاں پر پہلے وہ معافی بھی مانگتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. وہ کون سی آزمائش تھی اور یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ حکومت، ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو کسی کو میسر نہ آئی. قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ تو میری مغفرت فرما اور ایسی سلطنت مجھے عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے میسر نہ ہو. اب یہاں رب اغفر مغفرت کا ذکر ہے. مغفرت مانگنا یہ خود اپنی جگہ ایک عبادت ہے. پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو مغفرت کی دعا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد ہم بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرنا یہ خود ایک عبادت ہے، ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا دراصل یہ کمال عجز، کمال تواضع، کمال عبدیت کا اظہار ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 دفعہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تو گویا یہ تمہید ہے. اس کے بعد پھر آگے وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد. حکومت مانگی جا رہی ہے. حکومت مانگی جا رہی ہے یعنی دنیا کے وسائل، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کا اقتدار مانگا جا رہا ہے. یہ اقتدار کا مانگنا یا اقتدار دین کے اندر یہ مستقل ایک شعبہ دین ہے. آپ اسے منزل دین نہیں کہہ سکتے، مقصود دین نہیں کہہ سکتے، لیکن شعبہ دین، معاون دین کہہ سکتے ہیں. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی، رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ اللہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو اسلام کے نفاذ میں، اسلام کی اشاعت میں میری معاون ثابت ہو. تو دیکھیں ذمہ داری بہت بڑی ہے دین کے پہنچانے کی. اگر اختیارات، ذمہ داریوں کے ساتھ بھرپور اختیارات بھی ہوں تو ذمہ داریاں بہتر انداز میں انسان نبھا سکتا ہے. تو چونکہ اقتدار جب انسان کو ملتا ہے اس کا مطلب اختیارات ملتے ہیں. اختیارات کی ملنے کی وجہ سے دین کی خدمت، دین کی سربلندی کے لیے کوشش وہ پھر زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کے لیے میسر نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہی اس خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور جو آپ نے بہت اہم بات فرمائی، اس وقت جب ہجرت ہو رہی ہے مکہ سے مدینہ کی جانب، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان کا حکومت کی حصول کی خواہش اور دعا کرنا بہت واضح ہو جاتا ہے. ایک طرف قرآن یہ بیان فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. اللہ فرماتے تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر بنا کر، منذر بنا کر، خوشخبری سنانے والے بنا کر، خبردار کرنے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. تو بنیادی کام تمام پیغمبروں کا یہ تھا کہ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچے اور انسانیت اللہ کی اطاعت اختیار کر لے اور آخرت میں سرخرو ہو جائے. تکمیلی مشن تمام پیغمبروں کا بیان ہوتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں. بڑا انقلابی مشن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس.
اللہ فرماتے ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا، انہیں موضوعات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کے میزان عطا فرمائی تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسولوں کی تعلیم صرف چند عقائد یا رسومات کی اصلاح تک محدود نہیں، وہ نظام کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جائیے فرعون کی طرف کہ وہ سرکشی پر اتر آیا۔ سورہ حدید میں بتایا کہ لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے۔ وانزلنا الحدید، اور ہم نے اس کے لیے لوہا بھی اتارا، یہ لوہا پیدا بھی فرمایا۔ فی بأس شدید، جس میں جنگ کی صلاحیت بھی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی فوائد ہیں۔ تو اگر عدل کے نفاذ کے لیے جنگ تک کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ نے پیغمبروں کا مشن قرار دیا۔ یہ ایمان والوں کو کہا گیا سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ذمہ داری آج ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ تو پیغمبروں کا اگر یہ مشن واضح رہے ہمارے سامنے کہ لوگوں کی اصلاح سے لے کر نظام کی اصلاح اور زمین پر اللہ کے حکم کا نفاذ، اللہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے، اور وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ سورہ یوسف میں تفصیل آئی تھی 2 مرتبہ، آیت نمبر 40 میں بھی ہے کہ حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ یہ مقاصد اگر انبیاء کے ہمارے سامنے واضح ہوں تو بات بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ہجرت کے سفر کے دوران دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ اپنے پاس سے مجھے غلبہ عطا فرما جس کے ذریعے مدد حاصل ہو۔ کاہے کے لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یوسف علیہ السلام بھی اختیار مانگ رہے ہیں تو کاہے کے لیے؟ کہ مخلوق خدا پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اگر بادشاہت کا سوال کر رہے ہیں تو ان کے والد کی بھی ذمہ داری اللہ نے قرار دی تھی خلیفہ بنا کر کہ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، لوگوں بالقسط، لوگوں کے درمیان عادل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو یہ بادشاہت کی اگر دعا مانگی تو اس لیے کہ اللہ اختیار جو عطا فرمائے اسے استعمال کر کے زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، اور اللہ کا نظام جب آتا ہے تو وہ دندناتا ہوا آتا ہے، کسی باطل نظام کی موجودگی میں کونے میں پڑا ہوا نہیں ہوتا، اور ہر شعبہ حیات میں اللہ کا نظام موجود ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اقتدار طلب کیا تو ذاتی خواہش پر طلب نہیں کیا، یعنی اللہ کے نمائندے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام پہ قیام ان کے مقصود نظر تھا، پیش نظر رہا۔ اچھا، اب یہ بہت اچھا جو جملہ قرآن کریم میں کہ اقتدار ذاتی خواہش کے لیے نہیں بلکہ عدل کے قیام کے لیے۔ دیکھیں جو لفظ ہے نا، خلیفے کا لفظ ہے ملک، یعنی ملک کا مطلب مالک ہونا، ٹھیک ہے، ذاتی ملکیت بنانا اسے، اور خلافت کا مطلب ہے نیابت۔ تو اسی سے ذمہ داری کا، ہم اقتدار کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے، اعزاز نہیں سمجھتے، بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے۔ اگر اقتدار بہت بڑا اعزاز ہو، بہت یعنی ذاتی خواہش کا ایک بہت بڑا اظہار یا ذریعہ ہو تو یہ لعنت ہے۔ لیکن اگر یہ بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے اور اس ذمہ داری کو نبھایا جائے صحیح انداز میں تو یہ لعنت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ اب یہاں پر مجھے قول یاد آیا حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو عہدہ تم میں عہدہ طلب کرے اس کو وہ ہم میں سے نہیں، اسے ہٹا دو، نہیں دیتے، اسے ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم جو طلب کرتا ہے عہدہ ہم اسے عہدہ دیتے ہی نہیں۔ لیکن یہاں عہدہ طلب نہیں کیا جا رہا، یہاں پر اقتدار اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے مطلوب ہے۔ بالکل، اور وہ جو ذکر فرمایا ہے کہ جب ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ منصب کسی کو ملے اور وہ ادا کرے تو وہ حدیث بھی یاد رکھیے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا، اور اس میں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ یعنی یہ جو ذمہ داری اس قدر بڑی ہے جو مخلوق خدا کی بہتری کے لیے ہے، اگر کوئی اس کو دیانت داری کے ساتھ ادا کرے تو اللہ اپنے سائے میں اس کو روز قیامت جگہ عطا فرمائے گا۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہے تو پھر یہ معاذ اللہ لعنت نہیں بلکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منصف عدل کرنے والے بادشاہ کو عزت دینا اللہ کو عزت دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کرنے والا بادشاہ دراصل اللہ تعالیٰ کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے، ذل اللہ فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ زمین پہ ہوتا ہے اگر وہ منصف ہو، اگر وہ عادل ہو، کیونکہ عادل یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ٹھیک،
اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اقتدار یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے شیخ صاحب کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور سلیمان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں جس میں رب اغفر لی کی بات ہوتی ہے. یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون سی آزمائش میں ڈالا گیا؟ یہ قرآن حکیم کے ان مقامات میں سے ہے کہ جس کو ہمارے علماء مشکلات القرآن میں شامل کرتے ہیں. اچھا، اور بہت بہتر ہوگا کہ اس موقع پر ایک وضاحت ہو جائے ہمارے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی. ظاہری بات ہے قرآن رب العالمین کا کلام ہے، اس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں، اور بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں کہ واللہ عالم. یہ مقام بھی اسی طرح کے مقامات میں سے. مفتی صاحب انشاءاللہ اس کی وضاحت فرمائیں گے. میری گزارش ہوگی کہ جہاں ہمارے مفسرین کو بڑی مشکل پیش آئی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے ذیل میں جو تفاسیر میں باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں بعض تو وہ ہیں جو اسرائیلی روایات سے لے لی گئیں، جس کا قطعاً ہمارے دین کے مسلمات سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ایک یا دو جو معروف تفاسیر بیان بھی کی گئی ہیں، ہمارے بعض محقق علماء کا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی قبول کرتے ہوئے کچھ حجاب محسوس ہوتا ہے ایک نبی کے مقام بلند کے اعتبار سے. سچی بات یہ ہے جو دور حاضر کی بعض مفسرین نے لکھی کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے، تو ہم بھی مبہم ہی رکھیں، سوائے اس کے کہ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی آزمائش ضرور فرمائی ہے سلیمان علیہ السلام کی، اور یہ بات معروف ہے. اچھا، اب قرآن کریم میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھا اور یہ نازل ہوا قرآن کریم اور یہ آیات موجود ہیں اور قیامت تک کے لیے، کیونکہ مکمل کتاب واحد ہدایت قیامت تک. اب کوئی ظاہر ہے کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، تو اس کی حکمت آج کے حالات و واقعات سے کوئی نسبت، اس سے ہمیں سبق، یا اس جیسے فرض کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں اسرائیلیات وغیرہ لغو چیزیں آ گئی ہیں، ان پر ہم گفتگو نہیں کرتے. لیکن ذرا سا پہلے ہم آتے ہیں تو صافنات الجہاد کی بات ہوتی ہے. اس کی تشریح میرے خیال میں حضرت کو کرنے دے دیں، آگے پوری بات نہیں ہوئی. اگر آپ کی اجازت ہو تو اچھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ آپ اس پر گفتگو سے پرہیز کر رہے ہیں. نہیں، آگے بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن کے ظاہری الفاظ پر بھی جائیں اور اس آزمائش کی تفصیل نہ بھی ملے، تب بھی مطلق یہ بیان ہونا کہ اللہ ایک پیغمبر کو بھی آزماتا ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. کیا اللہ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ، غور فرمائیے نا. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا؟ تو مطلق یہ بات اگر اس واقعے کی تفصیل معلوم نہ بھی ہو یا ایک دو تفاسیر بیان ہو بھی جائے اور اس کو قبول بھی کر لیا جائے، اس سے قطع نظر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کی آزمائش فرمائی تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر اللہ تعالی ہمارا بھی کوئی امتحان لے لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تو اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا رہا ہے. ایک بات بالکل، جو لوگوں میں اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ آیا کرتی ہیں. ایک بات. دوسری بات، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وہ بادشاہت کی دعا مانگنے سے پہلے رب اغفر لی کے الفاظ ان کی زبان پر آ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے بڑا رہنمائی کا معاملہ ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہونے کے باوجود آزمائش آ سکتی ہے، اور معصوم ہونے کے باوجود بھی وہ بار بار اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. تو ہم کس قدر گناہگار ہیں، ہمیں کس قدر اللہ کے حضور استغفار کرنی چاہیے، یہ تو قرآن کے الفاظ سے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے بات آتی ہے. تو جو یہاں پر نقطہ ملا آپ کی گفتگو سے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی آزمائش میں ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. لیکن ہاں سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یہاں استغفار، یہاں معافی طلب کی جا رہی ہے، توبہ کی جا رہی ہے. یہ نتیجہ اس میں سے برآمد کر لیا جائے. اور آزمائش بھی کی جا رہی ہے، آزمائش بھی کی جا رہی ہے، لیکن کیوں کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے، اس پر توجہ نہیں دینی. ٹھیک ہے شیخ صاحب، بات رہے گی جاری. خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام موضوع گفتگو جاری ہے. بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب.
بات ہو رہی ہے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور خواتین و حضرات، قصص القرآن یہ سیریز جس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، کل ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا وہ موضوع جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام. آج دوسرا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی جب تک کہ ہم کسی حد تک اس موضوع پر بات نہ کر لیں. اگلا سوال یہ مجھے رکھنا ہے مفتی صاحب کے سامنے کہ شیخ صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں ایک نقطہ سامنے یہ آیا ہے کہ انبیاء کی جو آزمائش ہے، یہاں پر جو سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے اس کی ٹوہ میں نہ رہا جائے، آگے بڑھ جائیں. لیکن قرآن کریم میں موجود ہے یہ بات کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. اگلا حصہ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اب یہ بات آگے آتی ہے، اور اس کی کرسی پر ایک جسد کو لا کر ڈال دیا. قرآن کریم فرما رہا ہے حضرت سلیمان کے حوالے سے. یہ سوال میں رکھوں گا حضرت مفتی نذیر احمد صاحب کے سامنے، لیکن اس سے پہلے کوئز. آج کا سوال اور کل کے سوال کا درست جواب. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا تھا؟ صحیح جواب کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا. دشمنان اسلام کا یہ کام تھا. اور پھر شیب ابی طالب کا ہم سب جانتے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کے قریب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر خوف کا اظہار فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پہلا آپشن، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا. دوسرا آپشن، میرا رب ہمارے ساتھ ہے. تیسرا آپشن، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صحیح آپشن روانہ فرمائیے. ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس، ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر موجود ہے. اور اب ٹیلی فون لائن اوپن ہے. موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ضرور کیجئے. علماء کرام موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کو دینے کے لیے. مفتی صاحب، والقینا علی کرسی یہی جسدہ، اس پر ذرا بات فرمائیے. دیکھیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، جی ہاں، آزمائش میں ڈالا. آزمائش کا تعین جو ہے وہ خود آیت کے سیاق و سباق سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک. دراصل مسئلہ یہ کہ نعمتوں پہ شکر کیا جاتا ہے، حالات پہ صبر کیا جاتا ہے. اعملوا آل داؤد شکرا. حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان میں خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی زیادہ اختیارات، انتہائی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، اس لیے ہمیں شکر کا جو پہلو ہے وہ انتہائی غالب نظر آتا ہے. اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صبر کا پہلو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں شاید کم سے کم ہو. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، بہت سے انتہائی صبر کے مقامات بھی آئے. اور وہ صبر کا مقام یہ کہ ایک دفعہ حضرت، یہ امام راضی رحمہ اللہ کی ہوئی تفسیر ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے طبیب ان کے علاج میں ناکام ہو گئے، اور وہ اس درجہ اس بیماری کی وجہ سے نقاہت آپ میں آئی کہ اس کی وجہ سے تخت پہ آپ اس طرح نظر آتے تھے جیسے جسم بے روح ہو، جسم بغیر روح کے ہو. حالانکہ آپ کا دربار ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی آتا تھا تو اس پہ راشا طاری ہو جاتا تھا. تو اس موقع پر والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب، اس موقع پر بھی بجائے حرف شکایت زبان پر لانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اس حال پہ مطمئن اور راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اس کی فوری بات دعا اس کے فوری بات، اور دعا قبول ہو رہی ہے. دعا قبول اور ہوا کو جی، اور جن و انس کو جی آپ کا، بلکہ شیاطین کا یہاں ذکر ہے جی کہ شیاطین، وہ بھی ہم پوچھیں گے آپ سے کہ شیاطین سے کیا مراد ہے. یہ آپ کا تابع کر دیا گیا، مسخر کر دیا گیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، کچھ کالرز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم انیق صاحب. جی وعلیکم السلام سر. انیق صاحب، ایک تو ماشاءاللہ سے پروگرام بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھا ہے، اور اس سے ہم سب لوگوں کو جو ہے وہ انبیاء کرام کی زندگی کے متعلق معلوم کر، اور قرآن کریم سے سب سے بڑھ کے یہ کہ قرآن کریم سے نزدیکی پیدا ہوتی ہے. اور اس دور میں ماشاءاللہ سے آپ یہ چراغ
روشن کر رہے ہیں، ارے جلا بس رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو منور و مزین فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت بہت دنیا ٹی وی کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. علماء کرام ماشاءاللہ آپ جو بٹھاتے ہیں جی بہت ہی بہترین اور مستند علماء ماشاءاللہ سے. بس آپ دعا فرمائیے. حضرت گزارش یہ ہے کہ ایک تو اولیاء، یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، اس جی کے بعد میرا مشورہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کا قصص الاولیاء بھی جی ہاں کے متعلق بھی کوئی پروگرام رکھیے. بالکل صحیح. حضرت گزارش یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ حق تک رسائی کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ٹھیک. اور خاص طور پہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں جو ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے، شکر کا ایک طریقہ شکر کرنے کا ملتا ہے، جی اسی سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ بھی ہمارے لیے بے عیاں شک ہوتا ہے. بے شک. حضرت یہ جو میں سوال کرنا چاہوں گا مولانا صاحب سے جی کہ یہ جو واقعہ ہے ملکہ سبا کا ذکر ہے جی اور تخت سلیمان کا ذکر ہے جی قرآن کریم میں، جی. اس کے متعلق تھوڑی سی جو ہے اس واقعے اچھا پہ. قبلہ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت میرا نام محمود جعفر. اچھا محمود جعفر صاحب، یہ کہ ملکہ سبا کا واقعہ اور وہ تخت کا واقعہ جی، پھر ہو گیا. وہ نہیں ابھی نہیں ہوا، اچھا لیکن ہم جستا جستا آگے بڑھ رہے ہیں. جی وہ بہتر. پورا ایک دن ہم اس پہ لگائیں گے، جی، پورا ایک پروگرام، اور کس طرح وہ حدود نظر نہیں آیا، پھر حدود خبر لے کر آیا، پھر ملکہ سبا کی طرف آپ کا خط، اور وہ جو خط شروع ہو رہا ہے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، اور پھر جو بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جا رہا ہے خط پر، اس پہ گفتگو ہم کریں گے، لیکن شاید 2 روز کے بعد. تو میرا خیال ہے 2 روز ہم لوگ جاتے ہیں. جی بہتر ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی جی نیک صاحب آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے الحمدللہ. جی اور میرا سوال یہ ہے جی کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم پر مشکلات آ رہی ہیں جی وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں یا اللہ کی طرف سے وہ آزمائش آ رہی ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی کیا نشانی ہوگی؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال، اور آج کے حالات و واقعات سے انتہائی متعلق سوال ہے. شیخ صاحب ارشاد. جی ماشاءاللہ بہت ہی عملی سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی نوعیت کے سوالات سے ہمارے بھی ذہن کے دریچے کھلتے ہیں اور عملی پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ طے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین پر بھیجا ہی امتحان کے لیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. دوسری بات، بدلتے حالات میں 2 بنیادی رویے عام طور پر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیا اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا. یا تو وہ پہلو ہوتا ہے جہاں شکر مطلوب ہوتا ہے، یا وہ پہلو ہوا کرتا ہے جہاں صبر مطلوب ہوا کرتا ہے. یہ 2 بنیادی رویے اکثر و بیشتر زندگی کے بدلتے حالات میں سامنے رہنے چاہیے. اسی لیے حدیث بخاری مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب، عربی کا عجیب ہے، ریمارکبل، خوبصورت، عمدہ. اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت ملتی ہے تو اکڑ میں نہیں آتا، بلکہ اللہ کا فضل سمجھتا ہے، شکر کرتا ہے. اگر مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو واویلا نہیں مچاتا، اللہ کا حکم مان کر اس کی رضا پر صبر کرتا ہے. اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب ہماری بہن کا سوال بہت عملی سوال ہے کہ بدلتے حالات میں جب مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم اس میں صبر کریں تو ہمارے اجر میں اضافہ ہو، یا کب ہمارے اعمال کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے. تو بہت بڑے بڑے علماء کرام نے بنیادی نقطہ یہ بیان کیا کہ جب اس طرح کا کوئی مرحلہ آئے، خواہ وہ بیماری ہے، خواہ وہ کوئی آسمانی آفت ہے، خواہ وہ کاروبار کا نقصان ہے یا ادروائز، جب اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہو تو اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں. اگر دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہے، اور رب کی رضا پر راضی رہنے کا تأثر دل میں ہے، تو امید رکھنی چاہیے کہ یہ آنے والی آزمائش اللہ کی طرف سے جو آئی ہے اس پر صبر کا انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا. ہاں اگر آنے والی اس آزمائش میں بدلتے حالات میں اندر کیفیت مطمئن والے نہیں ہے، زبان پر شکوہ شکایت ہے، چیخنا چلانا واویلے مچانا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے، تو اس پر ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال کی سزا تو مجھے نہیں دی جا رہی.
ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کی کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں دے. اس میں بھی خیر کا پہلو یہ ہے کہ آنے والی آزمائش کی وجہ سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ پلٹ آئے تو بالآخر یہ بھی خیر کا باعث ہے. ایک جملہ ہے ذرا سا نازک سا ہے، قیمتی سمجھنے کے لیے، کہ کبھی جھٹکا لگتا ہے انسان کو پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اگر ایسا بھی ہو جائے اور بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو بالآخر یہ بھی خیر ہی خیر کا معاملہ ہے. اور آخری صورت کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان آتا رہے، چیخنا چلانا جاری رہے، بے صبری کا مظاہرہ ہوتا رہے، واویلے بندہ مچاتا رہے، اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ وہ انتہائی معاملہ ہے کہ پھر بندہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ٹھیک ہے. ہے. اور وہ آزمائش اس خوشی سے بہتر ہے جو اللہ سے قریب کر دے. اگر ایک خوشی میسر ہوتی ہے لیکن وہ خوشی اللہ سے دور کرتی ہے تو اس سے بہتر وہ آزمائش ہے جو اللہ سے قریب کر دے. ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں. جی مفتی صاحب. دیکھیں، آنے والے حالات کو ہم امتحان سمجھیں یا کہ سزا سمجھیں. سزا سے ترقی نہیں ہوتی انسان کی، لیکن امتحان دے کے بندے کی ترقی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آنے والے حالات سے آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے، آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یقیناً سمجھ لیں کہ یہ آپ کا امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے. لیکن آنے والے حالات سے آپ کی اصلاح نہیں بلکہ آپ کی گمراہی بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جو آنے والے حالات ہیں وہ آپ کے امتحان کے لیے نہیں بلکہ آپ کی سزا کے لیے، اور یہ سزا جاری رہے گی. ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب نے جو بہت عمدہ بات فرمائی کہ دل کسوٹی ہے، اپنے دل سے معلوم کر لیں. دل جو جب آپ نفس مطمئنہ کی جو بات ہے، نفس مطمئنہ نصیب ہو گیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں یہ آزمائش کا مرحلہ ہے یا سزا ہے یا عذاب ہے، یہ سب دل جواب اور دے دیتا ہے. اسی سے متعلق حضرت کی تائید میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لیے فرمایا طہور انشاءاللہ، گناہوں کی صفائی ہے، آپ کی ترقی ہے انشاءاللہ. میں نے کہا یا رسول اللہ میری کیا حالت ہو رہی ہے، میں تو مرا جا رہا ہوں، تکلیف میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے سمجھو گے ویسے ہی ہوگا. جیسے سمجھو گے ویسے ہی ہوگا. ویسے ہی ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ بات آپ نے اٹھائی ہے نا، یہ بہت اہم بات بیماری کے حوالے سے ہم چاہتے تھے اس پہ بھی بات ہو جائے. بعض افراد بیماری اپنے پر آ جائے، متعلق ہو جائے بیماری اور مبتلا ہو جائے بیماری میں، تو اسے اللہ کی طرف سے ایک عذاب تصور کرتے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس پر اسے اجر ملے گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل بندے کو جب آنے والی بیماریوں پر صبر کا اجر عطا ہوگا قیامت کے دن، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے جسم کے ایک ایک حصے پر کوئی قینچی چلائی گئی ہوتی علاج کے لیے، کہ میں صبر کرتا اور کل مجھے اس کا اجر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عطا ہوتا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عوارض میں مبتلا تھے، تو بعض دیگر صحابہ ان کی عیادت کو گئے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی زبان پر الحمدللہ کا کلمہ جاری تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت اس کیفیت میں بھی کہاں، یہ جو سانس چل رہی ہے یہ میرے اختیار سے نہیں چل رہی، یہ اللہ کے اختیار سے چل رہی ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت خوبصورت ای میل شیئرنگ پر آئی اور بہت ریئل لائف واقعہ ہوا کہ ایک بچہ سعودی عرب میں، اس کی ہارڈلی 15-14 سال عمر ہوگی، اور وہ بیمار تھا. تو ایک بڑے شیخ، ایک بڑے عالم دین اس کی عیادت کو گئے اور اس کو دلاسا بھی دیا. اور اس شیخ نے پوچھا کہ بیٹا اگر تم درست ہو گئے، وہ پیرالائز تھا، تم درست ہو گئے تو تم سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ اس نے کہا شیخ میں اپنی اس پیشانی کو زمین پر ٹکا کر اللہ کو سجدہ کروں گا، میں یہ کام ابھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر میری عیادت کو آ گئے، یہ میرے ماں باپ ہیں جن کو اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں، یہ ہاسپٹل کا اسٹاف میری جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے میرے علاج کی، کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے. نہیں، نعمتوں پہ غور و فکر تو خیر ہوتا ہی ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں، ادا بھی کرتے ہیں، شکر. اچھا، اتنے برے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ایک نقطہ جو بیان کروانا چاہ رہا تھا آپ حضرات سے، جس پر آپ نے کوئی توجہ دلائی ہماری. بیماریاں جب آتی ہیں ہمارے پاس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا، یہ تو رحمت بن کر بیماریاں آتی ہیں ہمارے پاس. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کیا فرماتے ہیں، جب ایک فرض کیجئے ایک مہینہ گزر جاتا تھا اور وہ بیمار نہیں ہوتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ وہ پریشان ہوتے تھے کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا ہم بیمار نہیں ہوئے. اچھا، یہ بھی فرمائیے شیخ صاحب اور مفتی صاحب آپ حضرات کہ بیماری کے حالت میں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟
بیماری کی حالت میں تو بندہ خود اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ بیمار شخص سے اپنے لیے دعا کرواتے تھے. ہمارا تو معمول یہ آپ تھا اسے کہ ریپیٹ کیجئے اس جی بات کو. ہم تو بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں نا. سرکار دو عالم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات دعا. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رہی ہے کہ بیمار آدمی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ اسے آزماتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی. اور حدیث بھی ہے کہ جب بیمار کی عیادت کو جاؤ تو اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مُسْتَجَابَةٌ، سبحان اس کی دعا ضرور قبول ہوتی. اور قرآن کریم میں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب مصیبت آتی ہے اور دل سے بندہ راضی ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ ہی کا ہوں، آپ ہی کے پاس واپس آؤں گا، اولئک علیہم صلوات. اور حضرت زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ صلوات، صلات وہ خاص رحمت ہے جس کے مستحق صرف انبیاء ہوتے ہیں. لیکن حالات جب انسان پر آتے ہیں اور ان حالات پہ یہ انسان راضی ہوتا ہے تو یہ بھی اس رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے جس رحمت کے مستحق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑی وضاحت سے آپ حضرات نے اور صبر ایوب کو بھی یاد رکھا جائے. جی صبر ایوب. علماء فرماتے ہیں کہ کوئی مفسرین کے 18 برس تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے، اسی لیے صبر ایوب مشہور بھی ہے. اور اس صبر پہ پھر اللہ نے جو عنایت ان کو عطا فرمائی وہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی معروف بات ہے. اس طرح ان کی قسم کو پورا کروایا. اور حالات جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے تھے تو حالات کے آنے پہ وہ فوری ان حالات کے خاتمے کی دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان حالات پہ صبر لاتے تھے. جب منشأ خداوندی کو سمجھتے تھے کہ اب دعا کرنی چاہیے، اب دعا کرنی چاہیے، تب دعا کرتے. ہم تو جیسے بیماری آتی فوراً دعاؤں میں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت مبارکہ تھی فوری دعا نہیں کرتے تھے، انتظار صبر کرتے تھے، دل کی رضامندی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ. منشأ خداوندی کو جب سمجھتے تھے اس کے بعد پھر دعا کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب قطعی یہ نہ لیا جائے کہ علاج نہیں کروانا چاہیے. علاج سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک. اور جب اس میں جو نقطہ نکل کر آ رہا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، من جانب اللہ ہیں. اور ذہن کے سامنے اور پیش نظر یہ بات رہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیونکہ موضوع چھیڑ دیا ہے تو اس حوالے سے میں عرض کر دوں ایک مسلمان اور غیر مسلم کا کیا فرق ہے. غیر مسلم پہ حالات آتے ہیں تو وہ صرف اسباب کا سہارا لیتا ہے. ایک مسلمان پہ جب حالات آتے ہیں تو وہ اسباب اور اعمال دونوں کو لیتا ہے. اسباب کو اختیار کرتا ہے، اسباب کو اختیار کرتا ہے، اسباب پہ یقین نہیں کرتا. اعمال کو اختیار کرتا ہے، اعمال پہ یقین کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا موضوع گھوڑوں والا واقعہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر گفتگو آج ہو جائے، تو کل پھر ہم آگے بات بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. ہاں جی، یہ سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے، جی، یا یہ صرف یہی مقصد ہے کہ حکومت کے ذریعے انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، یا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی محنت ہوتی ہے؟ تو عمومی طور پہ جو ہے 2 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکومت دی، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت دی. ذرا اس کی تشریح کریں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب سوال سمجھ گیا؟ جی دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے یا انبیاء کی محنت بھی ہوا کرتی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی ہے، اور اس محنت کے دوران افراد کی اصلاح سے لے کر نظام تک کی اصلاح ان کے پیش نظر رہا کرتی تھی. حکومت کا عطا کیا جانا، اختیار کا عطا کیا جانا، یہ تو اللہ رب العالمین کا ہی فضل ہوا کرتا ہے. ہم سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، 950 برس تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے، دعوت حق ادا کرتے رہے. جب قوم نہ مانی تو اللہ نے انٹروین کیا، اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوم کو مٹا دیا. باقی لوگ جو بچائے گئے انہوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل جاری رکھا. تو بنیادی بات ہے کہ پیغمبروں کے مشن میں، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ بنیادی کام ہے. اور تکمیلی مشن کیا ہے کہ حکومت اور اقتدار حاصل ہو تو اجتماعی نظام کی سطح پر بھی اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو. بندہ مکلف کتنا ہے؟ جتنا اس کی وسعت ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے. تو آج اگر میرے بس میں، کیونکہ اب نبوت تو ختم ہو گئی، اب امت نے کام کرنا ہے، میرے بس میں میری ذات، میرے گھر،
میں اللہ کے دین کا نفاذ ممکن ہے، وہاں میرا حکم چلتا ہے، وہاں تو مجھے حکم بھی اختیار کرنا چاہیے۔ معاشرے میں میرے پاس اختیار نہیں، مگر میں دعوت کا کام کر سکتا ہوں، تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں، اصلاح کا کام کر سکتا ہوں، وہ مجھے کرنا چاہیے۔ حکمرانوں کے پاس قوت نافذہ ہے، اقتدار ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کریں، اور اگر وہ نافذ نہیں کرتے، اگر مسلم معاشرے کی بات کریں تو مسلم معاشرے کی مجموعی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریعت کے مطالبے کا مطالبہ لے کر کھڑے ہوں اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کی کوشش کریں۔ تو ہم اپنی ذات سے لے کے نظام تک جتنے مکلف ہیں اتنا فرض ادا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بے شک میں یہ عرض کر دوں، ساتھ یہ عرض کر دوں کہ اصل میں یہ غلط فہمی جو ہو رہی ہے کہ بادشاہت دین کے منافی ہے، یہ مستشرقین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ خلافت ریاست دین کے اہم ترین شعبوں میں سے، دوبارہ عرض کروں، اہم ترین شعبوں میں سے منزل دین نہیں ہے، شعبہ دین ہے۔ اور اسی لیے جب مستشرقین بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو پیغمبر تھے، مدینے میں آ کے آپ پیغمبر نہیں بادشاہ نظر آ رہے ہیں، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے 12 لاکھ مربع میل پر، کتنی؟ 12 لاکھ مربع میل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، لیکن کیا ان وسائل کا استعمال اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے آپ نے کوئی ذاتی منافع حاصل کیے؟ نہیں، جو کچھ کیا دین کے لیے کیا اور امت کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، جو اور کچھ اللہ کی کیا زمین امت پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ تو کر کے دکھا دیا۔ بلکہ اقبال اور قرآن صاحب کریم کی کا، علامہ اقبال صاحب کا شعر تو آپ ہی سنائیں گے کہ اگر حکومت کو اس سے وہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس پر ہم پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس بات کی دلیل دے رہی ہے اور ہمیں سبق دے رہی ہے اور ہمیں عمل کی دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے۔ آج اللہ کی زمین پر نظام وہ نافذ ہوگا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، صافنات الجیاد کی بات ہو رہی، قرآن کریم کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ جو پورا واقعہ ہے اس پر تفصیل سے آپ بات کریں گے، گھوڑوں کی طرف جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ اچھا، اس کا وقت یہ تو قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن صرف ایک ٹچ ہوا ہے اس میں۔ وہ واقعہ کیا ہے شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں گھوڑوں کا ذکر آیا اور بڑے عمدہ نسل کے گھوڑے تھے۔ اچھا، ایک اب مجھے میرے پروڈیوسر بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ باقی رہ گیا پروگرام ختم ہونے میں، تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات کل اس موضوع کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ایک پرچی شیخ صاحب آپ نکال کر مفتی صاحب کو دیجیے گا اور مفتی صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب؟ چودھری محمد صدیق۔ چودھری محمد صدیق کہاں سے؟ چشتیاں سے چودھری محمد صدیق صاحب، آپ کا گفٹ ہیمپر مبارک ہو۔ خواتین حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ انبیاء کا ذکر جس محفل میں ہو اس میں برکت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ تمام واقعات، تمام قصص قرآن کریم میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کا بندوبست اور اہتمام کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ان واقعات اور یہ قصص، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ یہ نصیحت کے لیے ہیں، ہمارے لیے، عالم انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ان سے ہمیں سبق کہاں مل رہا ہے، کس طرح مل رہا ہے، اور ان واقعات کو ہم آج سے کیسے متعلق کر سکتے ہیں، کیسے قریب کر سکتے ہیں، اور آج عالم انسانیت ان سے کس طرح استفادہ کر سکتی ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ بات جہاں رک رہی ہے وہیں سے آگے چلے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، گھوڑوں کو دیکھتے ہیں، صافنات الجیاد کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ یہ صافنات الجیاد کون سے گھوڑے ہوتے ہیں؟ وہ گھوڑے کہ جو جب کھڑے ہوتے ہیں تو خاموشی سے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب دوڑتے ہیں تو ان سے اچھے دوڑنے والے گھوڑے ہی نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب؟ بالکل۔ اس پر گفتگو ہم کل کریں گے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔